अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। गुज़श्ता रोज़ DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरताश पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त भी बरकरार है। तबसरे किए जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या उनकी सियासत को ख़त्म समझा जाए, किस किस्म की कार्रवाइयाँ होंगी। कल 9 मई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तोल रही है कि पाकिस्तान भर में तहसील के लेवल पर एहतजाज किया जाएगा। ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की फ़िज़ा है जो बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत कल वफाकी काबीना का इजलास 9 मई के हवाले से खुसूसी इजलास होगा। उसमें ज़ाहिर है कि इसके हवाले से कोई कंडमनेशन, मज़म्मती बयान, ये सब कुछ सामने आएगा। और कल कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में भी एक तकरीब का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जिस वक्त की गुफ्तगू चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका सियासी मुस्तकबिल क्या है, एन उसी वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम रहनुमा, माजी में तो बहुत अहम थे, लीडरशिप के साथ बहुत करीब भी थे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उनके बयान ने भी एक इरताश बर्पा किया है। मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं उन्होंने इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में साजिशों को पनपते देखा है, उनका आगाज़ और अंजाम देखा है। पाकिस्तान की मुतलकुल अनान शख्सियत परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनकी ताकत को देखा है कि किस तरीके से उसका उरूज और जवाल हुआ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी आज कुछ पेश गोइयाँ की हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से कुछ कड़वे सच बोले हैं। वो ये कहते हैं कि हवा का रुख कैदी नंबर 804 की तरफ है। पाकिस्तान की सियासत का मरकजी नुक्ता वो बन गए हैं, अवाम का रुख उनकी जानिब है, इसको समझने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून को उसके गढ़ में, उसके घर में, लाहौर में शिकस्त हुई। गुमनाम चेहरों ने उनको शिकस्त दी जिनको आज से पहले पाकिस्तान की सियासत में कोई नहीं जानता था। और उन्होंने ये कहा कि इंतज़ार मत करें 5 नवंबर का, कि जब अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आएगी और आपको पाकिस्तान में सियासी कैदियों और इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। जो गुफ्तगू की उसमें इंतहाई अहम जो उन्होंने बातें की, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर साहब ज़रा चलाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने आज जो उर्दू न्यूज़ को इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहा। अब मुशाहिद हुसैन सैयद पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सियासत को समझते हैं। पूरा पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सेन एलिमेंट्स वो ये कह रहे हैं कि कौमों की ज़िंदगी में अच्छे बुरे वाक़यात होते हैं, बुरे वाक़यात को दोहराने का अज़्म नहीं किया जाता, उनसे लाताल्लुक़ी ज़रूर ज़ाहिर की जाती है, लेकिन वक्त थम नहीं जाता, आप उसमें जीना शुरू नहीं कर देते, बल्कि अपनी गलतियों से सबक सीख कर वे फॉरवर्ड तलाश करते हैं। क्या हम 9 मई को वे फॉरवर्ड तलाश करेंगे या फिर 9 मई में ही जिएगा ये मुल्क, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, तहरीक इंसाफ का तरीक़ाकार दुरुस्त है या नहीं, कोई और वे अडॉप्ट किया जा सकता है, और क्यों पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के सियासतदान सब मिलकर ये तय नहीं कर लेते कि जो माजी में गलतियाँ हुई उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया जाए, अपनी गलतियों से सीख कर सब एक एक कदम पीछे हटें, एक बेहतर फ़िज़ा जो है वो कायम हो, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ा जाए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब इफ्तिखार शिराजी साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब। सिंधु साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा हैं, वो ये अभी भी उन मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। हमने देखा है मुस्लिम लीग नून में बहुत से डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं वो अब आना शुरू हो गई हैं। कुछ लीडर्स जो हैं वो अब किनारा कशी कर चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी जमात बना रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनकी गुफ्तगू गाहे बगाहे हम सुनते रहते हैं। मुख्तलिफ लीडर्स जिस किस्म की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जो मशवरा है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करने से पहले कि अमेरिका से कॉल आए डोनाल्ड ट्रंप की? जी, बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब, आपने मौका दिया। एक तो मैं आज बड़ा हैरान हूँ, आपके साथ बड़े हमारे सीनियर और सीजन साथी बैठे हैं, शिराजी साहब। ये जो ज़मीर है और ये जो ज़मीर की आवाज़ है, ये उस वक्त क्यों जागती है जब आपको कह दिया जाता है कि आप कभी सेनेट के नेक्स्ट आप हमारे उम्मीदवार नहीं हैं। ये उस वक्त क्यों जागती है कि जब आपको कह दिया जाता है कि आप नेक्स्ट हमारे गवर्नर के उम्मीदवार नहीं हैं। ये उस वक्त क्यों जागती है कि जब आपका अपना मफाद जो है। मुझे इस आज तक इस बात की समझ नहीं लगी कि ये ज़मीर इतना, मतलब कैसे ये बेज़मीर हो चुका है कि उसी वक्त ये आवाज़ जाती है जब आपका फ्यूचर को नहीं नजर आ रहा, आपको पोलिटिकली कि आपका सेनेट में आपका कोई मुस्तकिल हल नहीं है। दूसरे नंबर पे जो आपने कहा, एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है नफी साहब, और वो नहीं कम से कम होना चाहिए। दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी, फॉर द डेमोक्रेसी एंड फॉर इवन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। तो उसमें मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मुशाहिद हुसैन साहब, जब ये लिखते थे अपना द नेशन में और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, और एक इंटरनेशनल फिगर है। लेकिन पता नहीं मुझे ज़ाती तौर पे क्यों पर्सनली, मतलब आई एम फीलिंग
some ill feelings کے اس لیول پہ یہاں پہ آ کے جب آپ کو پتا چلا کہ آپ بھی نیکسٹ ہمارے سینٹ میں امیدوار نہیں ہیں تو اس وقت ضمیر جاگ جاتا ہے. پھر آپ نے کہا جی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آپ فرما رہے تھے کہ تحریک انصاف کا, مجھے تو ابھی فکر ہے کہ ابھی تحریک انصاف کو تو چھوڑے, اس کا جو بھی پتہ نہیں فیوچر ہے, یعنی انصاف کا کیا فیوچر ہے. جب شوکت صدیقی کھڑا ہوا تھا انصاف کے لیے تو کیا اس کے ساتھ یہ 6 ہمارے جو آنریبل محترم ججز جو ہیں ہز لارڈشپ, یہ اس وقت بائی پروفیشن آئی ایم دا لائر, اس وقت کیوں نہیں ساتھ کھڑے ہوئے جب ایک بندے نے سچ بولا تھا. تو آج بھی سچ یہ کیوں یاد آنا شروع ہو گیا. اینی ہو, چونکہ رائٹ ناؤ the matter is sub judice in the court, so I will not say مطلب too much more about this. تو یہ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. دوسرا تحریک انصاف کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں اس بات کو ماننا پڑے گا, جو بھی تھا پیچھے جو بھی تھا, ایک مطلب ایک ہوا ان کو پہلے 23-24 سال کچھ نہیں ملا, لیکن اس کے بعد پھر ان کو ظاہر ہے ایک وزیرائی ملی, واٹ ایور جو بھی ہے وہ الیکشن میں بھی آئے. لیکن جو لوگ آپ کو لاتے ہیں, جو آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں, اور اگر آپ اسی ہاتھ کو کاٹ دیں گے, اگر آپ ان کو دن کو کہیں گے یہ میر جعفر ہے, میر صادق ہے, اور رات کو ایوان صدر میں آپ بیٹھ کے ان کو کہیں گے ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے, دن کو آپ کہیں گے یہ ہمارے باپ ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں فنڈز ملتے ہیں, بس یہ ہوتا ہے, اور رات کو اس طرح سے کہیں گے, تو یہ جو موسم خوشی ہے اور یہ اس قسم کی جو یہ فراموشی, آسان فراموشی ہے, واٹ ایور, یہ نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال ہے یہ جو باتیں تھیں اس وجہ سے, اور سیکنڈلی یہ جو عدم اعتماد بھی آئی تھی آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت آئی تھی, ایک لیگل وے سے آئی تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ خان صاحب یا واٹ ایور جو بھی ان کے لوگ تھے وہ سندھو صاحب, زبیر صاحب کا آپ نے یقیناً انٹرویو دیکھا ہوگا یا آپ کے پاس اس کے کچھ کلپس پہنچے ہوں گے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے نون لیگ نے آفر کر دی تھی ایکسٹینشن جو ہے وہ باجوہ صاحب کو, اور جو عمران خان ہے انہوں نے پھر بعد میں آفر کی, اور اس کے اپروول بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میاں محمد نواز شریف نے, نانا دردن میاں محمد نواز شریف. میرے خیال میں ان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ میاں نواز شریف پر اس قسم کا الزام لگائیں. یہ آلریڈی دے چکے تھے, شاید آپ کو شرازی صاحب آئی ہوپ کہ میری بات کو کوریبوریٹ کریں گے, آپ کو پتا ہوگا کہ اگست اور میں شرازی صاحب سے انڈورسمنٹ لیتا ہوں یا ریبٹل لیتا ہوں میں, واٹ ایور میرے لیے انتہائی محترم ہے, لیکن یہ پہلے دے چکے تھے. بعد میں ان کو جب سپریم کورٹ میں گئے تو آصف سعید کوثر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ پروسیجر غلط ہے, آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. تو جب پھر پارلیمنٹ آیا, یہ تو آلریڈی دے چکے تھے ان کو ایکسٹینشن جو تھی, اس کے بعد یہ پھر پارلیمنٹ میں آیا. اس کے بعد یس میاں نواز شریف صاحب نے اس کے بعد جو بھی تھا انہوں نے کہا کہ جو سارے چکے کر رہے ہیں, اور ان کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ مطلب جو چکوال سے بندیال تک کی جو جنگ تھی وہ جاری رہے, اور یہ آگے جا کے مسئلہ تھا کہ اچھا یہ 2 ایکسٹینشنز کا معاملہ ہے. یہ دوسرے والی ایکسٹینشن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے, اور پہلے والی میں بھی انہوں نے کہا کہ معاملات ظاہر ہے کہ طے تھے پہلے سے. اور شرازی صاحب ایڈ کریں, آپ بتائیں. میرا خیال ہے جو باجوہ صاحب اور تحریک انصاف کی حکومت کے درمیان بون آف کنٹینشن تھی وہ ایکسٹینشن نہیں تھی. پرائمریلی دیکھا جائے تو DGISI کی جو اپائنٹمنٹ تھی جنرل فیض حمید صاحب, بنیادی طور پہ سب سے بڑی کانٹروورسی وہی تھی, اور وہاں سے معاملات آگے بڑھے. اور میرا خیال میں باجوہ صاحب کو معلوم تھا کہ اگر ان کو حکومت ایکسٹینشن دیتی بھی ہے تو جو انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے وہ نہیں تھی, کیونکہ جو اندر کی پلس تھی وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ دوسری بار ایک اور ایکسٹینشن لیں اور پھر وہ بطور آرمی چیف کنٹینیو کریں. تو میرا خیال ہے یہ وجوہات نہیں تھی, وہ ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس تھا, اور ان کو لگا کہ شاید پرائم منسٹر نے کچھ زیادہ سپیس لے لی ہے, اور ڈیفنس کے بہت بڑے فیصلے بالخصوص DGISI کے اپارٹمنٹ کس کو ہونا چاہیے, کتنی دیر کے لیے ہونا چاہیے, اگر یہ فیصلے بھی پرائم منسٹر کریں گے تو ان کا خیال ہے کہ ہم سے سپیس چھین رہی ہے. تو معاملات وہاں سے گڑبڑ ہوئے ہیں. اس کو ایکسٹینشن کے ساتھ جوڑنا, یا میرا خیال میں کون پہلے دے رہا تھا کون بعد میں دے رہا تھا, میں نہیں سمجھتا کہ اس بنیاد کے اوپر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے. اس کی وجوہات وہی ہیں جو میں نے بتائی ہیں پہلے. اچھا شرازی صاحب, آج آپ نے کل پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی, بلکہ آپ وہاں پر فزیکلی موجود بھی تھے. DGISPR کی پریس کانفرنس بہت امپورٹنٹ تھی. پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بہت ہی اہم سوالات تھے, ان کے جوابات بھی موجود تھے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر گیس ورک بھی کر رہے ہیں کہ اب آئندہ منظرنامہ کیا ہوگا. لیکن اب آج جو عطا تارڑ صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کے فیصلے نہیں کیے گئے. اب عطا تارڑ صاحب جو ہیں اور ان کی جماعت اس وقت بھی حکومت میں تھی جب 9 مئی ہوا, اس کے بعد کئی ماہ ان کے حکومت رہی, اس کے بعد PDM کے کہا جاتا ہے کہ اب دوبارہ سیزن 2 ہے, ابھی بھی ان کی حکومت ہے. درمیان میں سینیٹر کاکڑ صاحب وہ نگران وزیر اعظم تھے. تو یہ تو وہی حکومت ہے اور وہی سوال کر رہی ہے کہ وجہ کیا, کون وجہ ہے, کون رکاوٹ ہے آپ کے خیال میں؟ اس صرف یہ نہیں کہ حکومت وقت کے سوال کر رہی ہے اور کس سے کر رہی ہے, ہمارا تو خیال ہے کہ اپنے آپ سے کر رہی ہے. اور کل DGISPR صاحب بھی جو کر رہے تھے سوال,
हमारे ज़हनों में उस वक्त भी ये चल रहा था वो किससे सवाल कर रहे हैं। गोया कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वो ख़ुद इक़्तिदार के जो अंदर बैठे लोग हैं उनके साथ बड़े कंफर्टेबल उनके रिलेशंस हैं, और अगर मुल्क का जो इसका कानून इंसाफ का वहाँ पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा है कि उनको वो एक रिलीफ ये भी मिला हुआ है कि जो जितने मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चल रहे हैं उनको कंटिन्यू किया गया है। जस्टिस तारिक मसूद, आपको जिक्र है, रिटायरमेंट से पहले जो वो जजमेंट दे के गए थे, उसमें तो जो उससे पहले आया था जजमेंट कि इन मुकदमात को रोका जाए, वहाँ पे ट्रायल ना किया जाए, लेकिन हो रहे हैं। तो बुनियादी सवाल तो जो जहनों में था वो यही था कि 1 साल गुजरने के बावजूद जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, आज अताउल्लाह तरार साहब ने भी कहा कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अगर मुनज़्ज़म साजिश थी तो उसके कोई सबूत भी तो होंगे ना, और अदालतें यकीनी तौर पे सबूत पे आगे बढ़ती हैं। मेरा ख़्याल में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अगर जो क्लेम किए जा रहे हैं सबूत के हवाले से वो मौजूद है किसी के पास, तो इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं या हुकूमत वक्त के पास मौजूद हैं, वो अदालतों के सामने रखे जाएँ, तभी जाके ये मामलात लॉजिकल एंड तक पहुँचेंगे। वरना तो यही होगा। मेरे ख़्याल में कुछ मामलात इनके ख़राब किए हैं पुलिस ने कि जिनसे कहा तो गया है कि मुकदमात बनाए जाएँ, लेकिन अब अदालतें पूछते हैं कि एक शख्स एक ही वक्त में फैसलाबाद में भी बैठ के साजिश कर रहा है, वही बंडी बहाउद्दीन में भी बैठा है, वही शख्स मियांवाली में भी बैठा है, वही शख्स पेशावर में भी बैठा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स एक वक्त में 4 जगहों पे बैठ के वही साजिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में जो बुनियादी रिपोर्ट्स है ना, वही इस सारे मामले को डुबियस बना रही हैं, और उसी वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे। सिंधु साहब, ये कौन इस मामले को पोलिटिसाइज कर रहा है? हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता है उसके ऊपर से 9 मई के चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं। मुराद राज साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने है। साइफर के मुकदमे में इनिशियली जो है वो असद उमर साहब का नाम था, जैसे ही उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार की उनका केस ख़त्म हो गया। जो जाकर अलीम खान के सियासी घोंसले पर, जहांगीर तरीन के सियासी घोंसले में बसेरा करेगा, उनकी सियासी शाख पर जाकर बैठेगा, या फिर जो परवेज़ खटक हैं उनकी पार्टी को ज्वाइन करेगा, उसके ऊपर से माफ़ी हो जाएगी। तो ये तो खुद सवाल जन्म देने वाली बात है। कौन है इस इंसाफ की राह में रुकावट? 9 मई को सबने देखा, कानून हाथ में लिया, उनके चेहरे सामने हैं। ये जो काम है ये किसके करने का है? DGI-SPR भी यही सवाल उठा रहे हैं, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी यही सवाल उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जो शराइ आ रहे हैं, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि ये जो ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे ट्रायल होते हैं, उनको स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। आपने जिस तरह से कल DGI-SPR मिसाल दे रहे थे, जब ये लंदन के जो हुए थे अपना वहाँ पे वाकयात और इस तरह से और बहुत सारी, तो कैन यू इमेजिन कि पूरी रात जजेस जो थे 3 रातें अपने घरों को नहीं गए और जाके उन्होंने वहाँ पे जो परपिटेटर्स थे उनको भी सबको इंसाफ किया। मैं शराइ साहब की बात से इस हद तक भी एग्री करता हूँ कि ये जो ऑडियो वीडियो जो है अपना एविडेंस अंडर आर्टिकल 164 कानून शहादत, ये एक एडमिसिबल एविडेंस है और इसको पेश करके जितनी जल्दी हो सके, देयर विल बी सम कोई ना कोई डिले किसी जगह पे होगी डेफिनेट, लेकिन बड़ी सीरियस सी मिस्ट्री है। एनी हाउ इस पे देखना पड़ेगा जरूर आपकी बात को इस हवाले से। तो इस हवाले लेकिन जो लोग 9 मई के मुल्जिमान या मुजरिमान करार दिए गए, जिसके हवाले से आप लोगों ने बड़ा पुरयकीन होकर कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा इतना बड़ा लाल दायरा मुराद राज साहब के चेहरे के गिर्द था, दीगर जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, अगर वो अपनी सियासी वाबस्तगी तब्दील करते हैं तो एक जुर्म, इतना संगीन नौयत का जुर्म जिसको कहा जा रहा है, जिसको रियासत पे हमला करार दिया जा रहा है, इस मुल्क की असास पे हमला करार दिया जा रहा है, उस जुर्म को सिर्फ सियासी वाबस्तगी तब्दील करने से कैसे माफ किया जा सकता है? देखिए, अगर कोई शख्स, अब भी कल उन्होंने कहा कि अगर ये आम अपने तौर पर अपने मतलब पूरी कौम से ये कहते हैं कि पार्डन मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि हमसे ये गलती हुई, और वही भी गलती इनसे, आपने उनके चेहरे अभी भी देखे होंगे टीवी पे, कल भी देखे होंगे, जो वीडियो भी उन्होंने खुद बनाई हुई थी, और किस तरह जो बनी है पाकिस्तान है उसके हुआ। तो अगर कोई उसका ज़मीर जागता है या वट एवर करता है, अपना रिपेंट करता है, तो शायद इस हवाले से कोई ना कोई मतलब, यानी आप ये समझते हैं कि ये इन वाकयात की संगीनी इतनी ही है कि आप अपने रवैये पर नादिम हो, माफी मांग लें तो आपको माफ कर दिया जाए? नहीं, इसमें ये होता है, देखिए, माफ जो माफी का लफ्ज है ना, या रहम का वट एवर, ये तो अल्लाह ताला भी इस पे करते हैं। मतलब हमारी जो अलहामी किताबें हैं उनमें भी लिखा है, ये माफी जो होती है, किसी अगर आप अपने गुनाह पे पछतावा करते हैं तो उसको वो भी माफ करता है। लेकिन देखना ये पड़ेगा, देखिए मैं दोबारा फिर एज ए लॉयर बात करने लगा, नॉट एज ए सेनेटर ऑफ द PMLN, कि जब तक आप पूरा मुकदमा किसी को मुजरिम साबित करने के लिए आपने यू हैव टू प्रूव द केस इन द कोर्ट,
competent court اور you have to give the whole evidence. prosecution نے جو اپنی ایویڈنس دینی ہے جس پہ کراس ایگزامن بھی ہونا سارا کچھ ہونا, تو اس کے بعد پھر anyone can be the accused or culprit, مطلب دونوں لفظوں میں فرق آ جائے گا. تو اس حوالے سے جو آپ نے بات کی اس میں بالکل آپ کی بات ہے درست ہے کہ اگر جب تک یہ کیس ثابت ان کو کرنا پڑیں گے, اور کسی نہ کسی جگہ پہ تو کچھ ہے یہ تو وہی اس کی مطلب میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ مسٹیریس مسٹری ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کیونکہ اب تک تو یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. صحیح. اچھا مجھے ذرا جو بے گناہ ہے اس کو بری کر دینا چاہیے تھا, جو گنہگار ہے اس کو سزا دینی. کوئکلی مجھے یہ بتا دیں کہ 2014 کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ پھر جوڈیشل کمیشن بن جائے تو پھر 2014 کے دھرنے کی بھی انکوائری کرے, پی ٹی وی پارلیمنٹ حملے کی بھی انکوائری کرے, وہ جو 2017 میں پرویز خٹک کی قیادت میں خیبر پختونخوا سے جلوس آیا تھا سرکاری وسائل استعمال کر کے اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے لیے, اس کی بھی انکوائری کرے یہی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پھر 2022 مئی میں جو ایک لانگ مارچ آیا اسلام آباد کی طرف اس کی بھی انکوائری کرے. لیکن وہاں سے تحریک انصاف کی طرف سے یہ آیا پھر مطالبہ کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کو بھی شامل کر لیں, 8 فروری کو بھی شامل کر لیں, 9 مئی کو بھی, ان تمام معاملات کے اوپر انکوائری کمیشن بنا لیں. آپ مسلم لیگ نون اس سے اگری کرتی ہے؟ دیکھیں اس طرح کی سب ایک تو جو جوڈیشل انکوائری یا جوڈیشل کمیشن بات ڈسکریشن ہوتی ہے سپریم کورٹ کی یا گورنمنٹ کی کہ جو بھی ہے وہ لکھ کے دیتی ہے کہ اس کو بنایا جائے, تو کہیں سے تو شروع کریں یار, کسی جگہ سے تو شروع کریں. صحیح, کہیں سے شروع. فیصل وابڈا نے کہا کہ مجھے بلائیں ہائی کورٹ میں, کیوں نہیں بلا رہی ہائی کورٹ اس کو, کیوں نہیں اس کو سارے لوگ بلا رہے کہ آئے میرے پاس ایویڈنس. بالکل. ایک بندے کے سینے میں شہادت ہے تو وہ لیگل کر رہا ہے, تو اس کو کیوں آپ اس سے پہلے کہ وہ ایسی بات ہو تو کیوں نہیں آپ اس کو بلاتے. تو اگر کرنا ہے تو کسی جگہ سے شروع کریں تو صحیح, کم از کم یہ چیزیں فار ونس مطلب ایک دفعہ یہ بند تو ہوں, ورنہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو آپ دیکھیں بہت کچھ ہوا, ٹرینیں جلی, واٹ ایور, لیکن یہ کم از کم نہیں ہوا تھا کہ فوجی جو ادارے ہیں یا مطلب بانی پاکستان کا گھر ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات, ایک بات تو آپ کو دیکھنی پڑے گی, ڈیفینیٹ ایون اختلاف بھی کر سکتے ہیں, یو ہیو دا رائٹ, لیکن ایک یک وقت سائملٹینسلی جو ہی ادھر سے عمران کی گرفتاری ہوئی ہے. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے, میں کوئی کامنٹ شرازی صاحب کا لے لوں. شرازی صاحب, معافی مانگنے کی بات کی گئی, اسد کیسر کہتے ہیں کہ کسی کے باپ سے نہیں معافی مانگتے, اب بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے تو کسی اور سے کیا مانگیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جوں کا توں جاری رہے گا. سیاست میں یہ انداز گفتگو ہونا نہیں چاہیے اور کوئی فل سٹاپ نہیں ہوا کرتا, فلیکسیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. لیکن بنیادی طور پہ جس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی نہیں مانگیں گے, میرا خیال میں 9 مئی کو لے کے ابھی تک کانٹروورسیز برقرار ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ جب تک اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن نہیں بنتا اور جو ایک نیریٹو بنایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا حکومت وقت کی جانب سے کہ یہ ایک آرگنائزڈ کرائم تھا, تو جب تک آپ اس کو اسٹیبلش نہیں کر لیتے تو تب تک کسی سے معافی کا تقاضا کرنا مجھے بھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک آپ اسٹیبلش نہیں کر لیتے. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک کے آئیں گے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے دوران مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا جناب شعیب شاہین صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, اور 9 مئی کے حوالے سے گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے, اور آج شعیب شاہین صاحب کی ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں, اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک ان کے علم میں آ چکا تھا کہ کیا موقف جو ہے وہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے ترجمان نے 9 مئی کے حوالے سے پاکستان کے سیاسی حالات کے حوالے سے جو تبصرہ کیا ہے وہ ان تک پہنچ چکا تھا. ان کا رد عمل کیا ہے, اور کیا پاکستان تحریک انصاف, جیسے کہا گیا کہ اگر وہ صدقے دل سے معافی مانگیں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے, کیا اس حوالے سے تیار ہے؟ لیکن گفتگو کے آغاز میں شعیب شاہین صاحب آپ کا تبصرہ درکار ہے. عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے کیے گئے. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں, عطا تارڑ صاحب جب بولتے ہیں نا, سب سے پہلے ہی آپ ذہن میں رکھا کرو وہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ چور کی داڑھی میں تنکا, ان کے ہاں تنکا ہر وقت موجود ہوتا ہے. وہ جس طریقے سے مسلط کیے گئے ہیں ریجیکٹڈ لوگ, یہ فارم 47 کی پیداوار, ان کی حیثیت کیا ہے؟ کٹ پتلی ہیں. یہ کٹ پتلیوں کی کسی سٹیٹمنٹ کی ہم کیا جواب دیں؟ تو 9 مئی کو جو کچھ ہوا مجھے بتا دیں, جو رجیم چینج آپریشن سے پہلے یہ لوگ جو کٹ پتلی یہ پی ڈی ایم 1 کی صورت میں مسلط ہوئے تھے,
مجھے بتائیں ان کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں 6.2% GDP تھی ارسپیکٹو کے 2 سال کرونا کے بھی بھگت آئے، اور جب یہ آئے اور انہوں نے اپنا سال گزارا پچھلا سال، ان کے اعداد و شمار 0.23% ان کی GDP تھی۔ اس وقت تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے یہ ایڈمٹ کیا، اسٹیبلش کیا 0 سے 5% چانس آف ڈیفالٹ۔ خواجہ آصف پچھلی دفعہ بھی اور اس حکومت میں بھی کہہ چکے ہیں ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ آج جو بے روزگاری ہے، آج جو مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے، فوڈ انفلیشن آپ کا 45% پہ چلا گیا ہے، 22% آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے، انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے، یہ لوگ تو ملک کو چلانے کے قابل ہی نہیں ہیں، یہ تو ملک کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر معاملات ٹھیک۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، آئین کے مطابق حق حکمرانی کس کا ہے؟ ہم تو کہتے تھے نا کہ الیکشن کرا دیں، آپ نے 90 دن کے الیکشن کی بجائے آپ نے 1.25 سال یا 1 سال آپ نے ان کٹ پتلیوں کو رکھا، اور جن کو اٹھا کر کے آج وائسرائے بنا کر آپ نے انٹیریئر منسٹر بنا دیا۔ کس کیپیسٹی میں؟ آج بتائیں کہ جس طریقے سے وہ انوار کاکڑ اور یہ محسن نقوی اور یہ شہباز شریف اور ان کی موجودہ گورنمنٹ یہ سارے ملوث ہیں گندم سکینڈل میں، ان بےایمانوں نے پورے 6 لاکھ جو ہمارا بلکہ پورا پنجاب، انٹیریئر سندھ، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ گندم آپ نہیں خریدیں گے ان سے جو 3900 آپ نے طے کیا، کیوں نہیں خرید رہے؟ اس لیے کہ باہر سے آپ نے امپورٹ کرا لی، اور وہ بارود سے ملی ہوئی اور گندی آپ نے وہ گندم اپنے لوگوں کو کھلائی، اس لیے کہ نواز شریف کا اس کے اوپر ٹائٹل لگایا۔ ان بےایمانوں نے 300 ارب روپے کا فراڈ کیا، اور وہ حنیف عباسی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تم چور ہو، پیسے کھائیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں کھائے، وہ یہ کہتا ہے تم 47 کی پیداوار ہو، میں نے اگر سچ بولا تو مسلم لیگ نون منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ ان چوروں نے مل کے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا؟ آپ زرعی ملک ہیں، گندم کے بغیر اب اچھا اگلی دفعہ کون گندم اگائے گا؟ آپ کا ملک سارا پیسہ پھر اس کا مطلب ہے آپ گندم امپورٹ کرنے میں لگا دیں گے۔ آپ نے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں 98 بلین کا تو شہباز شریف نے ابھی امپورٹ کیا ہے۔ حسین صاحب، آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ الیکشن چوری ہوا، فارم 47 اور فارم 45 مختلف ہیں، یہ خود مانتے ہیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، یہ الیکشن کس نے چوری کیا؟ اسٹیبلشمنٹ، جو کہ جنگل کا قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے، آئین کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آئین کے مطابق حق حکمرانی کس کا ہے؟ عوام کا ہے نا۔ عوام کا یہ حق ہے کہ جس کو وہ ووٹ دینا چاہیں ان کو آنے دو۔ مجھے بتائیں ریٹرننگ آفیسرز کے پاس یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے کارندے کیا کر رہے تھے؟ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ کہتی ہیں کہ آپ کے حلقے میں تھے؟ میرے حلقے میں تھے، میرے حلقے میں۔ مجھے بتائیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ اچھا، اس حوالے سے گزشتہ روز DGI-SPR کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا کہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ الزامات کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو ثبوت موجود ہیں وہ لے کر ریلیونٹ فورمز پر جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر پورے ملک میں آپ کا کلیم ہے کہ دھاندلی ہوئی، ہر حلقے میں ہوئی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے تھی۔ تو ظاہر ہے کہ چلیں کچھ جگہوں پر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے، لیکن کچھ جگہوں پر آپ کے پاس ثبوت ہونے بھی چاہیے۔ تو یہ ثبوت لے کر آپ ریلیونٹ فورم پر کب جائیں گے؟ ریلیونٹ فورم پہ ہم چلے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ سب سے پہلے 3 دن کے اندر میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ افسر کے ذریعے ہی ہم الیکشن کرائیں گے۔ ان ریٹرننگ آفیسرز نے جو کچھ کیا، میں آپ کو ایک واضح کر دوں، 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریٹن آرڈر جاری کیا کہ کنسالیڈیشن پروسیس، یعنی یہ جو جمع تفریق کر رہے ہیں، دیٹ از سسپینڈڈ۔ یہ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کو آرڈر کیا۔ 11 فروری کو 12 بجے کے قریب جب ہم پہنچے ہیں ریٹرننگ افسر کے پاس، تمام پولنگ ایجنٹس اور امیدواران جو ہم تھے، میں تھا، طارق فضل چودھری تھا، سب کی موجودگی میں ریٹن آرڈر پاس کیا، اور میرے پاس اس کا ریٹن آرڈر اوریجنل موجود ہے، جس کو ایڈمٹ کرتا ہے وہ کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ، یعنی یہ جو فارم بننے ہیں، یعنی ہم نے جو جمع تفریق کرنی ہے، بیٹھنا ہے، یہ سارا کچھ سسپینڈ ہو گیا کیونکہ الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا۔ رات کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جب ہم نے شور مچایا، ہائی کورٹ سے جا کر کے نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا، تو کہ بھائی فارم 48 بنا نہیں ہے، 49 بنا نہیں ہے، تو اب نوٹیفیکیشن کیسے ہو گیا؟ انہوں نے بعد میں بیک ڈیٹڈ 12 تاریخ کا نوٹیفیکیشن وہ فارم 47 بنا آپ کا دیا۔ جو حلقہ ہے اور اسلام آباد کے حلقے ہیں، یہ معاملہ ظاہر ہے کہ اس وقت الیکشن ٹریبونل میں ہے، ہم اس وہاں پر میں گئے بات ہوئے کرتا ہوں، ہم اگلے سیگمنٹ میں اس پر بات کریں گے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں پریس کانفرنس کے بعد،
تو جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ کمیشن بنا دیا جائے اور کمیشن جو ہے وہ پھر یہ بھی تحقیقات کرے. پی ٹی وی حملہ, پارلیمنٹ حملہ, 2014 کا دھرنا, 2017 جو میں خان صاحب پرویز نے خٹک کہا ہے نا, آئے. مجھے اگر آپ 1.5 منٹ دے دو تو میں آپ کو اس کا کرکس بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے آج کیا کہا ہے. بولیں جی. انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کی ہے کہ فوج میری ہے, میرا خاندان فوج میں موجود ہے, ہماری فیملی کے برقی اور نیازی 2 جنرل شہید ہوئے ہیں. یہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ کسی ریفرینڈم یا الیکشن کے ذریعے نہیں آتا, لہٰذا فوج سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شخص اگر ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جو غلط ہیں, جو سیاست میں ملوث ہوتے ہیں, دیٹ از رانگ. رینجرز نے جس طرح مجھے گھسیٹ کے وہاں سے, اور یا ایس ایس جی کمانڈوز تھے, جس طرح مجھے کڈنیپ کیا, جب فوراً اس سے پوچھا گیا, ہائی کورٹ کے پاس جب میٹر تھا ان کو بلایا گیا کہ جی یہ رینجرز نے کس طرح گرفتار کیا ہے. نیب سے پوچھا, تمہارا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا. نیب نے کہا جی ہم نے خط لکھ دیا تھا سیکرٹری انٹیریئر کو. سیکرٹری انٹیریئر نے ہائی کورٹ میں آ کر کہا کہ جی ہمارے تک تو کوئی خط نہیں پہنچا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو 9 مئی کا پتہ ہی اس وقت چلا جب بندیال صاحب کے پاس مجھے 2 دن بعد پیش کیا گیا. میں نے سب سے پہلے اس کی مذمت کی, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کس کے حکم سے مجھے کڈنیپ کیا گیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو لندن پلان کا بات تھی, میں نے 1.5 سال پہلے یہ کہا تھا کہ لندن پلان کے مطابق 3 کام انہوں نے کرنے ہیں. لیکن اس کے نمبر 1 ریاکشن میں اچھا آپ کمپلیٹ میں کمپلیٹ کر لوں پھر سوال کریں آپ. نمبر 1 مجھے یہ جیل میں ڈالیں گے. نمبر 2 نواز شریف اور اس کی ساری فیملی کے مقدمات ختم کریں گے. نمبر 3 یہ کریں گے کہ میری پارٹی کو ڈسمنٹل کریں گے. یہ 9 میں فالس فلیگ آپریشن تھا, بیسیکلی پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کا ذریعہ تھا, جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب کوئی پریس کانفرنس کر دیتا تھا وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا تھا. جب کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا, آج تک ہماری خواتین جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دی ہے, دس واز اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. ان کو سیاست میں کس نے مداخلت کرنے کی اجازت دی ہے, یہ غیر آئینی اقدام ہے. پھر انہوں نے اور کہا کہ جب کاکڑ کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے, جب وہ کمشنر نے کہہ دیا ہے اس میں پھر کہ یہ بہت سارے فارم پوائنٹس 47 میں سو جائیں گے, بہت سارے پوائنٹس میں سو جائیں گے. مجھے یہ بتائیے, گرفتاری کی بات کی, گرفتاری پر رد عمل آیا, لوگ باہر نکلے اور جلاؤ گھراؤ تو ہوا, احتجاج ہوا. دیکھیں احتجاج جہاں تک آپ پرامن احتجاج ہے وہ ہر سٹیزن کا رائٹ ہے, لیکن وہ وائلنٹ ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ وائلنس میں ملوث تھے ان کا کیا کیا جائے. دیکھیں بڑا سمپل, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے 16 ورکرز شہید ہوئے, گولیاں ماری گئی ان کو, 3 ہمارے پیرالائز ہوئے بندے. مجھے یہ بتا دیں ایک ورکر نے بھی کوئی گولی چلائی, کوئی الزام بھی نہیں ہے. دوسری بات, اس وائلنس کا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں. اچھا ایک بات, حمزہ دیکھیں اگر کسی بھی سینسٹیو انسٹالیشن میں چلے ہمیں بتا دیں کہ اگر کسی بھی کوئی حساس تنصیبات ہیں وہاں پر کوئی شخص داخل ہوتا ہے, اس کا ایس او پی یہی نہیں ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. بہت ساری ایسی عمارات ہیں. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کون توڑ پھوڑ کرنے میں, دیکھیں پروٹیسٹ کرنا یہ بنتا تھا. عمران خان نے آج کہا کہ جس دن میں نکلا صبح سویرے, میں نے وی لاگ کر کے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا میں آ رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے, اگر کسی نے مجھے گرفتار کرنا ہے مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھائیں گے, میں وداؤٹ ریزسٹنس میں آپ کو اپنی گرفتاری پیش کروں گا. یہ ڈرامہ تھا اس کے ذریعے تاکہ لوگوں کو پرووک کیا جا سکے. لوگ باہر نکلے, لوگوں نے احتجاج کیا, اور احتجاج کرنا بنیادی انسانی حق ہے, اس لیے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں, مجھے بات مکمل کرنے دیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی انہوں نے. ہائی کورٹ نے خود اپنے حق آرڈر میں لکھا ہوا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج واپس لے آؤ. نمبر 2, 1.5 مہینہ پہلے حمزہ کیمپ والے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ کدھر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج, ہم ان ملزمان کے بارے میں دیکھیں. انہوں نے کہا جی وہ خراب تھی. لاہور ہائی کورٹ جی ایچ کیو حملہ کیس کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا, 1 سے زائد فیصلے ہیں. انہوں نے کہا جی سی سی ٹی وی فوٹیج, انہوں نے کہا جی خراب تھی. اور اسی طرح وہاں کی کور کمانڈر ہاؤس کی. مجھے یہ بتا دیں ہم نے یہی تو مطالبہ کیا ہے, لیٹ دی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. اچھا دوسری بات انہوں نے کی, آپ کمیشن بنائیں, سچ سامنے آ جائے, جس کو گناہ گار پائے ان کے خلاف ایکشن لیں, اور کمیشن ان تمام معاملات کو دیکھے, ان سب کچھ چیزوں کو دیکھے. اچھا پھر اور خان صاحب نے کہا مجھے بتائیں ملٹری کورٹ کا ٹرائل آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ خود مدعی ہیں, آپ کہتے ہو ہمارے اوپر حملہ ہوا, آپ گواہ ہو, آپ کہتے ہو. ایک بات مکمل کر لوں, کمپوزیشن کیا ہو, کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک کمیشن بنتا ہے اس تمام معاملے کی تحقیقات کا, کیا آپ کو وہ کمیشن قبول ہے؟ 2 باتیں میں ایک بات مکمل کر لوں. جی جب آپ ملٹری ٹرائل کی بات کرتے ہیں میں اس کو کر دوں. خان صاحب کا یہ بات تھی اور ہماری بھی بات ہے, آئین کے خلاف ہے.
no one can be a judge of his own cause. آپ مدعی ہو, آپ کہتے ہو ہمارے اوپر حملہ ہوا, آپ کہتے ہو ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں, اور خود کہتے ہو کہ ہم ہی جج بنیں گے, تو لہٰذا کیا کوئی یہ تینوں کام ایک ہی ادارہ کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. یہ نہ آئین کے مطابق ہے, نہ قانون کے مطابق ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ آ جائیں جوڈیشل کمیشن. بھائی قاضی فائزہ صاحب نے تو سہولت کاری کی ہے, یہ خان صاحب کا حکم ہے 9 مئی کے حوالے سے. دیکھیں انہوں نے سہولت کاری کی ہے پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں. وہ جو منصوبہ تھا لندن ایگریمنٹ کا, چیف الیکشن کمشنر نے اور قاضی فائزہ صاحب نے کیوں ہمارے سے بلے کا نشان چھینا رات کی تاریکی میں؟ پاکستان, پوری دنیا نے اس کو کرٹیسائز کیا. پاکستان کے آئین کو آپ نے پارٹی کے آئین کے تابع کر دیا. نمبر 2, ایک بات مکمل کر لوں. میں آپ کی ایگری کرتا ہوں. نمبر 2 آپ نے ریٹرننگ آفیسرز والی بات اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں آپ کی, لیکن کہ میں آپ بات کی مکمل نہیں پارٹی ہوئی. کے اوپر فوکس کر کے آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو آؤٹ آف دا وے دیکھا گیا. ایسے کسی اور سیاسی جماعت کے الیکشن کو نہیں دیکھا جاتا. پھر پاکستان کے الیکشن کو بھی پھر دیکھتے. لیکن آپ کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ بائی دا بک تو نہیں تھا. دیکھیں میری ایک بات, اس میں سکم تھے. میں ایک بات بتا دوں. اچھا مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, جواب لیتا ہوں, بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شعیب شاہین صاحب, وقت کم ہے تو ہم ذرا کوئکلی جو ہے وہ اس تمام معاملے پر چلیں گے. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ سہولت کاری کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ کو کرش کرنے میں. آپ کا جو الیکشن ہے, بلے کا نشان چھینا جانا ہے, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اعتراضات ہیں, لیکن جو آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے جس کو بیسس بنایا گیا, اس پر آپ کے بہت سے رہنما خود تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پرفیکٹ نہیں تھا. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے اوپر فوکس زیادہ کیا گیا, باقی جماعتوں کے الیکشنز پہ صرف نظر کیا جاتا ہے. ایک سخت اقدام تھا, لیکن الیکشن آپ کے میں سکم تھا. دیکھیں پہلی بات تو مجھے بتائیں, اگر سکم تھا تو دوبارہ الیکشن کرا دیتے, کس نے پابندی لگائی ہوئی تھی؟ دوسری بات, صحیح, یہ تیسرا الیکشن ہے جو اب ہم نے کرایا ہے, ابھی کون سا ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پھر اعتراض لگا دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. ہم 1000 دفعہ الیکشن کرائیں گے, الیکشن کمیشن نے نہیں ماننا. بات یہ ہے کہ ہم کس طرح الیکشن کرائیں, یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے. لیکن ایک ہے آئین پاکستان, 70% آبادی آپ کی ناخواندہ ہے, یہ ان کا حق ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اپنی چوائس کے کسی بھی پارٹی کو وہ ووٹ دیں. آپ نے ان سے ان کا حق چھین لیا. مجھے بتائیں, بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز میں صرف نام ہوتا ہے, یہاں انتخابی نشان کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ جو ان پڑھ آدمی ہے وہ انتخابی نشان سے دیکھے گا کہ میں نے کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا ہے. ایک ہے ہمارا حق پارٹی کا, دوسرا ہے آپ کے عوام کا حق. عوام کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی, چوائس کی پارٹی کو وہ ووٹ دے سکے. آپ نے بلے کا نشان چھین کے ایک سب سے بڑی مقبول پارٹی سے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو اتنا کنفیوز کر دو کہ یہ اپنا نشان ہی نہ لے سکیں. اب آپ آتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی طرف, قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں. آپ نے کل دیکھا کہ کس طرح کر رہے تھے. پورے ہائی کورٹس نے, 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور تمام ججز نے, لاہور ہائی کورٹ, باقی تمام ہائی کورٹیں اور ڈسٹرکٹ جوڈیشل نے لکھ کے دیا کہ ہمارے معاملات میں, انصاف کے معاملات میں انٹرفیئرنس ہے, اور انٹیلیجنس ایجنسی انٹرفیئرنس کر رہی ہیں, مداخلت کر رہی ہیں, نظام انصاف کو درست نہیں چلنے دیا جا رہا. لیکن ان کا انداز گفتگو دیکھا تھا. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں, 5 ممبر بینچ یہ فیصلہ دے چکا ہے رائٹنگ میں, جس میں قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی میٹر عمران خان کا قاضی صاحب اس میں نہ بیٹھے, کیونکہ یہ ان کے خلاف پریجوڈس رکھتے ہیں, تعصب رکھتے ہیں. تو لہٰذا قاضی صاحب کے علاوہ جس جوڈیشل کمیشن بنا دیں, لیٹ دی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس, وہ ایویڈنس کلیکٹ کریں اور آپ کے سامنے سب کچھ سچ آ جائے گا. مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں کرتے؟ مائنس چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس, اینی کمیشن از ایکسیپٹیبل. ہم نے تو کچھ نہیں کہا, آپ بنائیں نا. ہم نے کب منع کیا؟ یہی تو ہمارا مطالبہ ہے. کل ISPR نے آ کر کہا نہیں جی پھر ہم 2014 کا بھی کریں گے. مجھے بتائیں کہ دھرنا دینا یا پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہوتا ہے. آج عمران خان نے کہا کہ ہمارے زمانے میں 3 پولیٹیکل پارٹیز دھرنے لے کر آئیں. مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ آیا, بیٹھا رہا, پیپلز پارٹی نے کیا, PMLN نے کیا, ہم نے ایک FIR نہیں کٹائی, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. یعنی میرے دفتر میں لوگ اکٹھے ہوئے پچھلے جمعے کو, میرے خلاف پرچہ ہو گیا.
یہ 3 مہینے میں تیسرا پرچہ ہے. صحیح. آپ کے پاس دفتر میں بندے کیوں کھٹے ہوئے؟ یہ معاملات ہیں. ظاہر ہے کہ اس سارے معاملے پہ آپ کی پارٹی جو ہے ایک ایسا وقت جس وقت آپ کی جماعت کو متحد ہونا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑی ایک فائٹ لڑ رہے ہیں سسٹم کے خلاف, نظام کے خلاف, لیکن آپ کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ. آپ کی پارٹی میں آج شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ دوسری مرتبہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا اور وہ خان صاحب سے ملاقات ان کی نہیں ہو سکی اور وہ کچھ الزامات لگا رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں کیا کہا ہے شیر افضل مروت نے. فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہونے دی ہے. اسد وڑائی نے خود مجھے کہا فون پہ کہ جی خان صاحب آپ سے علیحدہ ملنا چاہتے ہیں تو جو 6 افراد کی میٹنگ ہے اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے, لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آ جائیں. سپرنٹینڈنٹ جیل نے آج میری پھر ملاقات نہیں کرائی. مجھے کبھی یقین ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی کوئی زہر کھلایا گیا ہے, کوئی اس کے پیٹ میں ڈالا گیا ہے. اگر میرے خدمات کا صلہ یہ ہے کہ پارٹی کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے کہ احتجاج کی ذمہ داریاں چونکہ انہوں نے سنبھال لی ہیں تو لہٰذا میں بھی تفویض کر رہا ہوں. اور پی ٹی آئی کی قیادت اب توقع رکھے شبلی فراز صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملک میں زبردست احتجاج ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں مجھے بتائیں کتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں جن کے بغیر پارٹی ممکن ہی نہیں ہوتی تھی, چلے گئے. ہم نے 8 فروری کو الیکشن لڑا, 80% سیٹیں ہم نے جیتی ہیں, 180 سیٹیں. یہ الگ بات ہے جو ہمارے ساتھ فارم 45 میں جو خرابی کی گئی, 47 میں خرابی کی گئی. مجھے یہ بتائیں کہ اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے سارے حربے استعمال کر لیے باہر سے پارٹی کو توڑنے کے لیے, لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا. اب پارٹی کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش ہوگی, مگر ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی شخص کو اعتراض ہے, مجھے بتائیں جیل سے ایکچوئل معاملہ کیا ہے. آپ خان صاحب سے ملاقات آپ کی آج بھی ہوئی ہے, کل بھی ہوئی ہے, کل بھی ہوئی ہے, تو ان کی ملاقات کیوں نہیں ہو پائی؟ دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں, 2 بندوں کی اجازت سے ہوتی ہے. ایک نمبر 1 عمران خان چاہے گا ہوگی, نمبر 2 جیل سپرنٹینڈنٹ چاہے گا. اگر جیل سپرنٹینڈنٹ روک دے گا, جو ہمارا فوکل پرسن تھا, آج بھی ان کو روک دیا تھا انتظار پنجوتا کو, ہم نے وہاں جا تو کر یہی کہہ رہے ہیں کہ شبلی فراز عمر ایوب جیل سپرنٹینڈنٹ ہے کی ایما پر جیل سپرنٹینڈنٹ. مجھے یہ بتائیں عمر ایوب جیل اور شبلی فراز جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں یا آئی جی پریزنز ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ وکیلوں سے بھی وہ بالا تر ایک طاقتور چیز بن گئے ہیں. بھائی وہ دونوں اپوزیشن لیڈرز ہیں, اپنی پارٹی کو سنبھال رہے ہیں, پارٹی کا وہ اثاثہ ہیں. جتنے مشکل ترین وقت میں انہوں نے پارٹی کو سنبھالا ہے, مجھے بتائیں پچھلے سال وہ انڈر گراؤنڈ تھے. ریگولر بیسس پہ ڈیلی یا ہفتے میں 4 دفعہ ہماری کور کمیٹی کی میٹنگز ہوتی تھی, جس کو کہ پارٹی نے اون کیا کہ شیر افضل مروت کو نامینیٹ کیا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے. پہلے اون کیا تھا. What went wrong؟ دیکھیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سے فائنل, ملاقات دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں, میں اب یہ انٹرنل افیئرز نہ ہی ڈسکس کروں تو بہتر ہے. صحیح. دیکھیں پولیٹیکل کمیٹی نے فائنل فیصلہ دے دیا آج سے 3 دن پہلے, انہوں نے شیخ وقاص اکرم کو نامینیٹ کر دیا. جمہوری پارٹی ہے نا, جمہوریت میں آپ کو پولیٹیکل پارٹی کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. یہ خان صاحب نے ان کو کہہ دیا پولیٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ کر لے, پولیٹیکل کمیٹی نے ڈیسیژن دے دیا. تو ریزنز کیا ہیں مجھے نہیں پتا, تو پولیٹیکل کمیٹی نے ایک ڈیسیژن دے دیا, اس کو اس میں کسی کو. اب مجھے بتائیں, مجھے انچارج بنایا ہے کہ آپ بلاک کوڈ لیول تک ری آرگنائزیشن کریں پارٹی کی. کل مجھے خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے, دیٹس آل. میں زبردستی بیٹھوں گا, میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں, کل خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آج سے آپ نہیں ہو, مجھے بتائیں میں پارٹی کے خلاف اعتراض کروں گا. جو شخص پارٹی افیئرس کو, پارٹی پالیسی کو پبلک میں آ کر کے ڈسکس کرے گا تو دیٹ از دی رانگ تھنگ. یہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے. آپ پارٹی میں بیٹھیں, آپ کا کوئی بھی اعتراض ہے, آپ پارٹی کے انٹرنل افیئرس کو پارٹی کے انٹرنل افیئرس میں ڈسکس کریں, اندر بات کریں. ہر طرح کا اختلاف رائے ہوتا ہے, مگر اس کو جب آپ میڈیا کی زینت بنائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کے لیے کتنے لوگ آئے, کتنے گئے, ہم لوگوں کی کیا عزت ہے؟ ہم لوگوں کی عزت اس لیے ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کے ساتھ لائل نہیں ہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا. ایک اور بہت اہم معاملہ, آپ نے جس حلقے میں بیٹھ کر ہم یہ اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھ کر رہے ہیں پروگرام, یہیں سے آپ نے الیکشن لڑا. اسلام آباد کے جو کل 3 حلقے ہیں, 20 مئی کو جو الیکشن ٹریبونل ہے وہ ایگزیکٹلی اس نے کیا کہا ہے, اور آپ لوگ کیا بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ فارم 45 پہ فیصلہ ہو جائے گا جو آپ کے پاس ہے؟ جی بالکل, وجہ اس کی یہ ہے 3 فارمز ہیں. نمبر 1 میرے پاس بھی ہیں, نمبر 2 یہی طارق فضل کو دیے گئے ہیں, نمبر 3 یہی الیکشن کمیشن کے پاس تھے.
الیکشن کمیشن نے اس میں مینوپولیٹ کر دیا. مثلا ایک حلقہ ایسا ہے خواتین اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ طارق فضل چودھری اور الیکشن کمیشن کے فارم بھی آپس میں نہیں ملتے؟ اب وہ لائیں گے تو پتہ چلے گا نا. اب انہوں نے کورٹ نے کہہ دیا ہمارے فارم، الیکشن کمیشن کو کہا تم اپنے لے آؤ سارے، طارق فضل کو کہا تم اپنے لے آؤ. اب اسی طرح تینوں حلقوں میں ہمارے میں اب وہ لائیں گے پتہ چل جائے گا سارا. دیکھیں جس میں تو ٹیمپرنگ ہے، جو ٹیمپرڈ شدہ کاغذ پیش کرے گا عدالت میں وہ تو جیل جائے گا سیدھا سیدھا، نمبر 1. نمبر 2 کوئی فورج ڈاکومنٹ لائے گا، کوئی بھی فورجری کر کے لائے گا اس میں پکڑا جائے گا. نمبر 3 یہ صرف فارم میرے پاس تھوڑے ہیں، یہی مصطفیٰ کھوکر کے پاس ہیں، یہی جماعت اسلامی کے پاس ہیں، یہی ٹی ایل پی کے پاس ہیں. انہوں نے وہی کہا ہے کہ جو میرے پاس فارم ہے وہی ان کے پاس ہے. جیسے پیپلز پارٹی کی جو سبت حیدر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی کوپریشن کیا اس معاملے پہ کہ نہیں؟ کی ہے لیکن وہ دبے دبے لفظوں میں، کیونکہ دبے وہ دبے پی لفظوں ڈی میں ایم مجھے کا حصہ ہیں، وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ان کی وقت ختم مجبوری ہو ہے. گیا. بہت بہت شکریہ شعیب شہین صاحب ہمارے ساتھ. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بار بار اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. 9 مئی ہے کل. ایک واقعہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے کون سے عوامل ہیں جن وچ لیڈ ٹو 9 مئی، یہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بیٹھ کر تمام پاکستان کے سیاسی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، پاکستان کے اداروں، ان کو ایک مرتبہ جو ہے وہ سول سرچنگ کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جانی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.